बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से आपके सामने अपडेट रखूँ। खबरें बहुत सारी हैं, बड़ी लंबी तफसील से हैं। इमरान खान के सख्त बयानात के बाद अब रद्द-ए-अमल आ चुका है, और वो रद्द-ए-अमल क्या है, वो रद्द-ए-अमल किसके ज़रिए है, वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। नून लीग मुफाहमत की पॉलिसी पर कारबंद होगी, और ईदी के मौके पर गिले शिकवे माफ़ी तलाफ़ियों की बात हो रही है। इमरान खान साहब के लिए पैगामात की तैयारियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों का एतराफ़ बिलाखिर कर लिया गया। जजेस का मामला 6 जजेस से 18 जजेस तक पहुंच गया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी जो सबसे अहम जज है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और रेफरेंस भी दायर हो गया। मिलिट्री कोर्ट के 102 लोगों के नाम शाया हुए, और साथ ही इन लोगों पर जो रिहा हुए उन पर दबाव डाला जा रहा है कि बाहर जाके बताएं कि अदालतें फेयर ट्रायल कर रही हैं। और हैरान कुन अंदाज में ISPR का जो बेहतरीन माजी में बड़ा हथियार था सोशल मीडिया पे अकाउंट, वो अभी तक क्यों मुकम्मल तौर पर बंद है। इमरान खान के बाद हमाद अजहर भी अब आपको पता है फ्रंट पर आ चुके हैं। वकला सियासी जमातों के बाद अब किसान मुल्क गिर एहतजाज करने तारीख में पहली मरतबा, और तारीख में पहली मरतबा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास को खुफिया रखने का फ़ैसला। वजह क्या बनी? शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकातें हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत सऊदी अरब में पाकिस्तान की हज़ारों एकड़ ज़मीन ठेके पर दे रही है। और ये जो किसान एहतजाज की मैंने आपको बात की, ये आप ज़रा खुद सुनिएगा बड़े गौर से, क्योंकि ये हिंदुस्तान, यूरोप, अमेरिका के बाद अब जो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, ये जिस तरह पहले खान के दौर में खुशहाल थे, अब बदहाल हो चुके हैं। वकला का भी यही हालात है। बाकी तबके की वो तफसील मैं बताता हूँ। काजी फायद साहब को बहरहाल वकला कह रहे हैं हम निकल रहे हैं बाहर, एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। और PTI की एक दफ़ा फिर आपको पता है जो ज़िमनी इंतखाबात उसकी भी तैयारियाँ हैं, और आज 2 इंतखाबात से वो चेयरमैन सेनेट और सेनेट के वो जो उस पर भी मामला है। 3 सहाफ़ियों की जान शदीद ख़तरे में, 3 सिपारी 1 की दी है, वो मैं आपको तफसील 2 की बताता हूँ कि ये लोग क्यों निशाने पर हैं, वजह क्या है। और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मैंने आपको बता दिया कि इंतखाबात चैलेंज हो रहे हैं। और बलोचिस्तान के चंद सेनेटर्स के लिए बाकायदा तौर पर चार्टर्ड जहाज़ में उनको लाया जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की 2 नंबरी के लिए। खान के बाद सबसे पहले सख्त बयानात और रद्द-ए-अमल के बाद अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की धमकियाँ शुरू हुई। पैगाम का तरीक़ाकार वही, आपको पता है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अंजाम याद रखें, ये हो गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, लेकिन 200 केसेस हैं खान के, उसमें से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक केस भी नहीं। और ना ही खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ना ही 1978, और ना ही कंपनी इतनी मजबूत है, ये याद रखें सारी बात। ये जो इंटरव्यूज़ करवा के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बज़ाहिर हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र भेजा गया पैगाम बाकायदा तौर पर। लेकिन खान ने भी 1971 का पैगाम भेज दिया कि इमरान खान ने कहा मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हूँ, मैं शेख मुजीब से बड़ा रहनुमा हूँ। शेख मुजीब तो सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान का रहनुमा था। खान पूरी दुनिया में इस वक्त पॉपुलर है, और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, खान पर जान निछावर करने के लोग तैयार हैं। बाखुदा खान ने ये हाथ रोका हुआ है मामला। ये जो हल्के हैं, जो सेफ एग्जिट चाहते हैं, ये चाहते हैं साफ रास्ता इन्हें मिले, बाइज्जत तरीके से सरेंडर करने की गली नजर आए। ये माफिया तलाफियाँ करना चाहते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊँ। लेकिन डिमांड्स क्या करते हैं दोनों तरफ का मामला असल में आप पहले समझें कि इन्होंने इमरान खान से सबसे पहले दरख्वास्त किया कि आप अपना गुस्सा और ज़बान कंट्रोल में रखें, कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करें, ताकि हम अदालतों से आपको रिलीफ दें, आपके मामलात को ठंडा करें। ये पैगाम इन्होंने अभी जो भेजा, जो अंसार अब्बासी के ज़रिए भेजा है कि आप मामलात को ठंडा करने में मदद दें। और कोर कमांडर जो है पेशावर इजलास जो हुआ अफ्तारी का मामला, वैसे तो देखें तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो 9 मई के बाद सारे राब्ते ख़त्म हो चुके थे, बाजवा साहब की बल्कि आखिरी कॉल के बाद ख़त्म, लेकिन ये अफ्तारी बर्फ़ पिघलने की पहली कोशिश समझी गई। और इन्होंने कहा खान 9 मई के साथ माफ़ी मांग ले तो बातचीत का अमल शुरू कर देंगे, ये इनकी शर्त थी बहुत बड़ी। खान ने डिमांड कर दिया कि आप लोग माफ़ी मांगे कि मेरी हुकूमत आप लोगों ने गिराई, मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाए आप लोगों ने, मेरे बेगुनाह लोगों को कैद में रखा, हमारा इलेक्शन चोरी किया, मैंडेट चोरी किया, पहले इसकी माफ़ी मांगे फिर मैं बातचीत शुरू करूँ। अब दोनों तरफ से लचक नहीं है। खान का पैगाम वाज़े तौर पर देखे पब्लिक में भी, माजी में आपको याद होगा, चाहे अली जैदी के ज़रिए गया, आरिफ अलवी के ज़रिए गया, पैगाम भिजवा दिया गया था खान। उस पर लातादाद इमरान खान की अपनी वीडियोज़ में, जिसमें बरमला कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी सख्ती से, कभी नरमी से, हर लहजे में खान ने बात एक ही की कि मैं मर जाऊँगा, डील नहीं करूँगा। अब 6 महीनों से ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते होते रहे, पैगामात आते रहे, उसमें एक बात आप रिकॉर्ड पर कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को नाकामी हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। तहरीक इंसाफ के मुफाहमत ग्रुप ने कोशिश की कि अपना हाथ हल्का करें, कोशिश करें। खान ने फिल्फ और बयान दाग के उनकी सारी कोशिश को, जो कि मुफाहमत को नहीं खान इस तरह मानता, अब जो है पहिया खान के तो उल्टा घूमेगा। और ये जो 9 अप्रैल अदम एतमाद हुआ, 9 मई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मारा, 9 फरवरी इलेक्शन चोरी हुआ, 9 अब होगा। अब अरशद शरीफ और ज़िले शाह का मामला भी, जो खान पर कातलाना हमला, वो भी, जो वर्कर्स का वो भी मामला, ये असल में सब कुछ ये भी याद रखें कि 9 मई से पहले हुआ, जिसका भी उर्स मनाने जा रहे हैं। अभी तो देखें वो मोहसिन बेग, इनका सबसे बड़ा सहाफ़ी, जिसका नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए आता रहा,
جس کے تعلقات طاقتور حلقوں میں سب کے سامنے، جس کی تصاویر سب سے پہلے آئیں، آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ لانچ کی گئیں، وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ 10 مہینوں سے لوگ جیلوں میں ہیں، 9 مئی کے لگائے گئے الزامات جن پر تھے وہ استحکام میں جا کے معاف ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ جیلوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، یہ ٹرائل سول عدالتوں میں کرائے، فوج کی بدنامی ہو رہی ہے، اپنا امیج بہتر کر، یہ الفاظ محسن بیگ کے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، ملٹری کسٹڈی کے 20 لوگوں کو جو ابھی رہا کیا، مکمل بے گناہ، جن پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، 10 مہینے یہ لوگ بے گناہ قید و بند کی اذیتیں کاٹتے رہے، کسی نے معافی مانگی، انہیں ازالہ دیا، بلکہ ان کی رہائی پر جو لوگ خوش ہیں کہ چلو رہا ہو گئے یہی بہت ہے۔ وہ قاضی فائز کے الفاظ کبھی کبھی مجھے درست لگتے ہیں کہ ملک انہوں نے واقعی گٹر بنا دیا، گٹر۔ اور یہ جو ایکسٹینشن کے معاملے پر قاضی فائز کی بھی ویسے وکلاء نے اعلان کیا کہ ایکسٹینشن کا سوچا بھی تو اسی گٹر سڑکوں پر ہم نکل آئیں گے۔ قاضی فائز صاحب ایسے میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک شخص پاکستان کے حق اور سچ پر کھڑا ہو جائے، یقین کریں آپ تسلیم کر لیں کہ پوری کی پوری ریاست ایک طرف ہو لیکن یہ سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ آج نہتی عورتوں کو فتح کیا جا رہا ہے، تحریک 9 مئی کا عرصہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ تڑپ رہے ہیں، ابھی فتح کرنا ضروری ہے۔ قاضی فائز صرف ڈٹ جائے یہ سارے معاملات ٹھیک کر سکتا ہے۔ دیکھیں جو 6 ججز سے معاملہ شروع ہوا 18 ججز تک جا پہنچا، مجال ہے کہ قاضی کے کانوں تک کوئی جوں بھی رہیں، سریعام قانون اور آئین کا ایک کھلواڑ ہوتا رہا۔ مجال اس شخص کو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی فکر تھی، لیکن جو اسے نظر آتا ہے یہ صحافیوں کا کیس سننے کو تیار نہیں۔ ابھی دیکھیں فہد شہباز نے جو ولاگ کیا اس میں سیاستدان ایک کہا کہ ایک سینئر صحافی جو عمران ریاض کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ کرائے کے قاتل بھی ہائر کیے گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ماضی میں ارشد شریف شہید 12 خطوط لکھ چکا تھا ان لوگوں، انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا۔ یہ وہی لڑائی ہے جو خان لڑ رہا ہے، خدا کی قسم یہ لڑائی اقتدار کی نہیں ہے، یہ ظلم و ستم اور فسطائیت کا جو ذکر ہے، خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ الزام دیتے ہیں سوشل میڈیا کو، اور بھئی 2010 سے پہلے پاکستان دیکھ لیں، کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی تھی؟ سب کچھ تباہی بربادی، آج صرف یہ کہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب کیوں نون لیگ کے لوگ اور حکومت اور وزراء اور شہباز شریف اور مریم نواز کو یہ پیغام دے رہے ہیں باقاعدہ؟ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ہم شیر کے نشان پہ نہیں جیتے بھائی، ہم آپ کے پلیٹ فارم سے جیتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ جو ہمیں حکومت میں لائے، ہم ان کی، جنہوں نے ہمیں نشستیں جتوائیں گھر میں بلا کر، ہم ان کی بات تسلیم کریں یا آپ کی بات تسلیم کریں؟ یہ نشستیں جو نون لیگ کو ملی وہ ان کی مرہون منت نہیں ہے۔ تو شہباز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ساری بے یار و مددگار ہے۔ محسن نقوی باقاعدہ طور پر سینیٹر، پی سی بی کا چیئرمین، وزیر داخلہ، ڈپٹی پرائم منسٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ خود ان کے اپنے وزیر برملا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ رانا ثناء اللہ کی بات سنیں، کہتا ہے محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا، ورنہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا، اور ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں۔ یہ دیکھیں یہ اعتراف ہے۔ اس وقت نون لیگ کی صفوں میں جو سینئر رہنما ہیں، خاص طور پر نواز شریف کی کچن کابینہ، وہ اب شرم محسوس نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں، کھل کے کہہ رہے ہیں نواز شریف سے کہ عمران خان سے ہاتھ ملاؤ، مفاہمت کے لیے راستہ نکالو۔ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ملک نہیں چل سکتا۔ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے تباہی پھر چکی ہے، پیداواری لاگت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ یہ جو پہلا کوارٹر گزرا ہے اس میں شہری علاقوں میں اور اس میں توانائی کی قیمتوں میں 50% اضافہ، اور 2 سال پہلے عدم اعتماد، آج 8 اپریل آپ کو یاد ہوگا، 2 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک تھا، آج تباہی اور بربادی کر کے نے معاشی قبرستان بنا دی ہے۔ آج خواجہ آصف جو ہے وہ گلے کر رہا ہے، امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ ایران سے گیس نہیں لینے دیتے، متبادل بتائیں، اور خان نے بتایا تھا نا تمہیں متبادل، بڑا آسان سا 2 لفظوں میں، ایبسولوٹلی ناٹ، کہنے کی جرت نہیں تم لوگوں کی۔ ایران نے ایک میزائل مارا، انہوں نے اس کو میزائل مار کے ایرانی سفیر بھی نکالا اور وہاں سے وہ معاملات بھی خراب کیے۔ یہاں ہندوستان 20 لوگ گھر کے اندر گھس کے مار گئے، لیکن خاموشی دے کے مجال ایک لفظ بولنے کو تیار ہوں۔ اور نجب سیٹھی ویسے جو ان کا بہت بڑا آپ کو پتہ ہے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، صحافی تو نہیں ہے، وہ پیغام دیتے ہیں، وہ ایک پیغام اس نے بھی پہنچایا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد افغانستان، چونکہ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو وہاں بیس کیمپ ہونے چاہیے جہاں سے ان کے بیس ڈرون اڑ کے جا سکے، تو باقاعدہ طور پر نجب سیٹھی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرون بیس پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں بن گیا، اشارے کر کے بتا رہے کہ ڈرون اڑ کے جاتے تھے، خود اس نے بتا دیا۔ یہ تمام معاملات جو خفیہ رکھتے تھے، اب دیکھیں یہ اقتصادی کونسل آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلی مرتبہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ معاملات سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ معاملات ہیں کہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ شہباز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت پاکستان میں کسانوں کے ساتھ سب سے بڑی واردات ہو رہی ہے، اور یہ آپ کاٹ لیں پارٹ اس کا بے شک، یہ جو ہمارے برادر ملک ہے نا عرب امارات اور سعودیہ، دولت سے تو مالا مال ہے یہ لوگ، لیکن وہاں خوراک کی شارٹیج کا مسئلہ انہوں نے خود تو جدید ٹیکنالوجی سے اور مہنگے داموں میں بڑے بڑے پلانٹس لگا کے اپنی خوراک کا مسئلہ حل کر لیا، وہ ان کا مسئلہ ہو گیا حل۔ اب ان کے رہائشیوں کے لیے، لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ ان کے جانوروں کے لیے، ان کے چارے کے لیے، اب ان کے گھوڑوں کے لیے، ان کی گائیں بھینسوں اور جو انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اب سعودی عرب کی کمپنی ہے نجد گیٹ وے ہولڈنگ، انہوں نے ایک ڈیل کی 5000 ایکڑ زمین چارے کے لیے، الفافا
کیپٹل فولڈر کے ساتھ، اور یہ دستخط ہو چکے ہیں۔ اب سعودی عرب کے جانوروں کے چارے کے لیے ایک ایسا ملک چاہیے جس پر پہلے ہی بھارت نے ڈیم بنا کر پانی روک لیا، زمین پہلے ہی بنجر اور خشک کر دی، اور بدقسمتی سے دیکھیں یہ انسانوں کے لیے نہیں، ان کے جانوروں کے چارے کے لیے پاکستانی سرزمین، اور اس سرزمین پر فصل اگانے کی اجازت سعودی عرب خود نہیں دے رہا تھا انہیں 2018 میں، وہ پاکستان میں مل رہی ہے، اس میں پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے نقصان دیکھے گا، سب سے پہلے تو زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور چھوٹا کسان ویسے ہی مارا جائے گا بیچارہ، وہ نہیں خرید سکے گا۔ سعودی عرب نے استعمال کرنی ہے جدید زرعی ٹیکنالوجی، جو مقامی کسان ہے اس کا روزگار ویسے ہی فارغ ہو جائے گا، اور جو پانی، یہ فصل اتنا زیادہ پانی کھینچتی ہے وہ تباہی پھر جانی ہے، اور ماحول الگ تباہ ہوگا۔ تو یہ تباہی کی جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، جہاں جہاں انہیں جگہ نظر آئے، پہلے انہوں نے پراپرٹی مافیا کے ذریعے وہاں ڈی ایچ اے بنا لیے، علیم خان جیسے لوگوں کو بانٹ دیے، 11,000 کنال وہ لے گیا، اور اب دنیا بھر میں جہاں دیکھیں یورپ سے لے کر ہندوستان تک کسان خوراک کی قلت اور مسائل کی وجہ سے سڑکوں پر ہے۔ پاکستان میں وہ خان کے دور میں بہترین تھے، نئے ٹریکٹر مل رہے تھے، کھاد ملی تھی، ابھی انہیں کھاد سے بھی محروم کر دیا۔ جو یوریا کمپنی کو 152 ارب کی سبسڈی دی گئی، اس میں کھاد سستی کرنے کی بجائے انہوں نے الٹا مہنگا کر کے 50% اس میں بھی بنا لیے۔ اب عید پہ کسان باہر نہ نکلا تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا، اور یہ وہ کسان تھا جو کسان کارڈ لے رہا تھا، نیا ٹریکٹر لے رہا تھا، کام اس کا چل رہا تھا۔ آج سعودی عرب کے پاس گئے، وہاں شہزادے نے 30,000 انہیں چھوٹے موٹے تحائف دے دیے، رمضان کا مہینہ تھا، صدقہ خیرات کی کھجوریں دے دیں جو یہ بانٹ لیں گے آپس میں۔ اب دیکھیں چونکہ سعودی عرب ہے، ایک امارات ہے، بادشاہت ہے، گھڑ سواری، گھوڑے، ریس، یہ مہنگے شوق، ان کے تلور کا شکار وہ کرنے پاکستان آتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے شوق اور ششکوں کے چکر میں پاکستان کی تباہی بربادی پھیر دینی ہے انہوں نے۔ یہ جو اسی لیے خفیہ رکھ کے اجلاس کرائے جا رہے ہیں سارے، انہیں صرف دو دلچسپی ہیں پاکستان میں، ایک سونے کی کانیں ہیں بلوچستان میں ریکارڈک کی کھربوں کی، وہ اربوں میں لے جائیں گے عرب، اور دوسرا جو بچ گیا تیل کی OGDCL کی کمپنی، وہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی لے جائیں گے، اور ان کے مہنگے شوق ہے۔ کسی کو پاکٹ منی شہزادے کو ملے گی، اس نے کہا چلو میں یہ کمپنی خرید کے یہاں لگا لیتا ہوں۔ ترکی کی کمپنی اب اسلام آباد ایئرپورٹ لیز پر لے رہی ہے، وہ ایئرپورٹ بھی فارغ، اور پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال پیمز ہے، وہ بھی سرکاری اسپتال ٹھیکے پہ، مطلب باقی تختیوں میں تبدیلیاں کر کے خواجہ آصف نے علامہ اقبال کی والدہ کے نام سے ہٹا کے اپنے والد کا نام ٹھوک دیا۔ ابھی تیرے والد کا ہے کیا کردار کہ تم علامہ اقبال کی والدہ کا نام ہٹا؟ تو یہ تباہی اور بربادی کا ایک سلسلہ مچائے جا رہے ہیں۔ صحافت پہ ابھی وہ میں نے آپ کو بتایا فہد خان کی خبر، عمران ریاض کے حوالے سے خبر ہے باقاعدہ سپاری کا، یہ دیکھیں خطرہ سب سے زیادہ عمران ریاض کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد سمیع ابراہیم ہے، وہ پاکستان میں وہی لوگ رہ گئے ہیں آپ کو، باقی تو سارے آپ کو پتہ ہے مجبوراً جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں ہم۔ سائفر کی پہلی میٹنگ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں یہ ہر صورت وہ ٹارگٹ سے نہیں نکلنے دیں گے کبھی بھی، یہ اور ان کے ٹاؤٹ تاکہ کھل کر میدان میں آ کے کام کریں۔ ایک طرف وہ بھارتی ایجنسی رہا گھس کے 20 لوگوں کو مار جاتی ہے، ان کی اتنی جرت نہیں، اور باقی ان غصہ اپنے صحافیوں پہ جا کے نکال دیں۔ اور بھائی امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کی یہ خواہش تھی نا کہ پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان دوریاں، تو آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں بالکل۔ یہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، یہ جو پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان یہ خلیج اتنی بڑی کر دی انہوں نے کہ آج وہ جو صحافین کے لیے کام کرتے تھے سارا، وہ سمیع ابراہیم دل کا دورہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بیٹھا بیچارہ، اور کرائے کے قاتل پیچھے لگ لگائے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ خوشی یہ لوگ مناتے رہے، آل شریف وغیرہ۔ ابھی ہارون رشید کے بھی یہ پیچھے پڑنے جا رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کو بتا دیں بے شک، اسطور ہو، یہ سارے ہوں۔ ابھی مطلب ان لوگوں نے غدر کا ایک سلسلہ مچایا ہوا ہے۔ ملٹری کورٹس کے لوگوں کو جو رہا ہوئے کہہ رہے ہیں جی بیان نہ دینا بار، ورنہ پھر دوبارہ اٹھا کے ڈال دیں گے۔ اب 83 لوگ وہاں سویلین ابھی بھی کورٹس میں کسٹڈی میں ہیں۔ اب خوشی کیا ان 20 لوگوں کی اب منائیں گے کہ وہ رہا ہو گئے، یا وہ 83 بیچارے جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا غم منایا جائے گا؟ تو یہ ایک تباہی اور بربادی کا سلسلہ۔ ابھی ایران کا اچھا آخر میں وہ خبریں بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ایران کا ایک معاملہ جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا۔ ایران بھی ایک سفارت خانے پر حملہ کرے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جنگ اگر شروع ہوگی تو پھر کسی نے ساتھ تو دینا نہیں، اکیلے ساروں نے دور بیٹھ کے ہی دیکھنا، تو ایران اکیلا ہی ان کے ساتھ لڑے گا، تو وہ نہیں شروع کریں گے ابھی، وہ اس چیز کو جانتے ہیں، وہ پراکسیز کے ذریعے وہاں یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حملے کرتے ہیں کہ بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا، میرا خیال یہی ہے، باقی آگے پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی اپڈیٹس ہیں، بہت ساری اپڈیٹس ہیں، بلکہ میرا اگلا ویلاگ میرا کافی لمبا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔